अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज हम आपको एक बड़ी खबर देंगे और वो खबर है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के ख़िलाफ़ कहां पर साजिश हो रही है, कौन ताने बाने बुन रहा है, क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस की कंपोजिशन पर नज़र रखी जा रही है और किस तरह से मुस्तकबिल का एक मंजरनामा तराशने की कोशिश की जा रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और किस तरह से जजेस को पे नज़र रखी जा रही है, मालूमात इकट्ठी की जा रही हैं, क्या सोचा जा रहा है, क्या एडवाइस किया जा रहा है। हम आपको इस सब पर एक बड़ी खबर देंगे आज। इसके अलावा आपको मिसेस सरीना ईसा ने जो ख़त लिखा है वज़ीर-ए-आज़म, उसका भी कुछ बताएंगे, और इसके अलावा आपको हम बताएंगे जो लाहौर बार कौंसिल ने भी जवाब दिया है मिसेस सरीना ईसा को। तो सबसे पहले तो मिसेस सरीना ईसा के लेटर पर ही आ जाते हैं। मिसेस सरीना ईसा ने जो वज़ीर-ए-आज़म को खुला ख़त लिखा है 2 सफ़हात का, उसमें उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को तनकीद का तो उनकी कैबिनेट को और उनको निशाना बनाया, लेकिन उन्होंने अफसोस का भी इजहार किया कि जिस शाम उनके वालिद की पहली बरसी थी उस रोज़ उनको 8 नोटिस हुकूमत की तरफ से मौसूल हुए जो कि उसी क्यूरेटिव रिव्यू के मुतल्लिक थे, और उन्होंने उसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को याद दहानी करवाई कि आप किस हद तक विंडिक्टिव हो रहे हैं एक जज जस्टिस काजी फाइज ईसा को, क्योंकि आप नापसंद करते हैं, नहीं चाहते कि वो सुप्रीम कोर्ट में रहें। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि फ़रोग नसीम साहब को उन्होंने याद करवाया कि आप जो कभी पार्ट टाइम वकील होते हैं, पार्ट टाइम वज़ीर कानून होते हैं और पता नहीं कहाँ कहाँ के मुशीर हैं, और नेल्सन मंडेला आप समझते थे अल्ताफ़ हुसैन को, उसमें उन्होंने कहा कि जी आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे याद करवाया था कि अगर मैं शोहर के साथ सत्ती नहीं होंगी, यानी कि जल के नहीं मरूंगी, तो फिर उस सूरत में मैं जस्टिस काजी फाइज ईसा की पेंशन वसूल कर सकूंगी। तो इसलिए मैं बेनिफिशरी इनडायरेक्टली बनती हूँ जस्टिस काजी फाइज ईसा की, तो मेरे खिलाफ भी वही कोड ऑफ कंडक्ट अप्लाई हो सकता है जो जजेस पर अप्लाई होता है। ये वैसे ये वो वज़ीर कानून फ़रोग नसीम जब वज़ारत कानून से इस्तीफ़ा देके इस रेफरेंस में दलाइल देने आए थे, इस रेफरेंस के खिलाफ दायर दरख्वास्त में दलाइल देने आए थे, तो उन्होंने वहाँ पर ये खूबसूरत दलाइल दिए थे और कहा था कि बीवी और शोहर के ताल्लुक़ को साबित करने के लिए वो मिसाल ले आए, जैसे कि मुसलमानों से पहले भी अरबों में जहलाना रसूम होती थी। दौरे जहालियत में वो बेटियाँ जो पैदा होती थी उनको ज़िंदा दफन कर देते थे, फिर जब इस्लाम की रोशनी आई तो ये रस्म ख़त्म हुई। इसी तरह दौरे जहालियत में हमारे हिंदू भाइयों में भी ख़वातीन में ये रस्म थी कि जब शोहर इंतकाल करता था साथ वो कई इलाकों में ज़िंदा जल जाती थी, जो कि बाद में अब तो कहीं पे ना तो हिंदुस्तान में होता है, ना पाकिस्तान में होता है, ना कहीं और होती है ये रस्म। लेकिन फ़रोग नसीम साहब ने ये मिसाल भी इस्तेमाल की थी, जिस पर जस्टिस काजी अमीन अहमद ने उनको बड़ी सख्ती से बरहमी का इजहार करते हुए रोका था कि आप किस किस्म की मिसालें दे रहे हैं और किस किस्म का आप रिश्ते डेवलप कर रहे हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर भी हैरान हुए थे और दीगर जजेस भी हैरान हुए थे। तो ये उनके उन दलाइल का भी उन्होंने हवाला दिया, और मैं तो ये ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि जो बैरिस्टर फ़रोग नसीम के जो दलाइल हैं सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फाइज ईसा केस में, उनको एक बुकलेट की सूरत में छापना चाहिए और कानून के तमाम तालिब इल्मों में तकसीम करना चाहिए इस हवाले के साथ कि बेटा अदालत में जाके ये वाले दलाइल कभी नहीं देने, इस किस्म के दलाइल कभी नहीं देने। तो खैर, तो और उसके अलावा उन्होंने बैरिस्टर फ़रोग नसीम की भी मिसेस सरीना ईसा ने बात की, फ़रोग नसीम ये बैरिस्टर शहजाद अकबर की जो अकाउंटेबिलिटी में मुशीर हैं और मुशीर दाखिला में वज़ीर इमरान खान के, कि किस तरह से ये सारी इन्होंने गैर कानूनी तौर पे एसेट रिकवरी यूनिट चला के जज के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया और ख़ुद जाके 190 मिलियन पाउंड की डीलें करते रहे मलिक रियाज से। ये उन्होंने हवाला दिया है, जो मलिक रियाज के जो बाहर एक हराम की कमाई पड़ी हुई थी उसको साइफन करके लाए, तो ये क्रेडिट तो है उनका। तो ये मिसेस सरीना ईसा ने हवाला दिया और इमरान खान को कहा कि क्या आपकी रियासत मदीना में दोहरा म्यार है कि सब जानवर बराबर हैं लेकिन कुछ जानवरों को तमाम जानवरों पर मुमताज़ मुकाम हासिल है। तो ये भी उन्होंने कहा, और इसके अलावा उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को एक हवाला दिया और उन्होंने कहा कि मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि आप अपनी मनी ट्रेल लेकर आए और मैं अपनी मनी ट्रेल लेकर आती हूँ, टीवी पर मुनाज़रा करती हूँ आपके साथ, लेकिन हमें पूरा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की गैरत और हमीयत और हर चीज़ पे पूरा एतमाद है कि वो मिसेस सरीना ईसा का कभी भी
یہ چیلنج قبول نہیں کریں گے. ہمیں ان پر اعتماد ہے حضرت عمران خان پہ, ایسی کوئی بات نہیں, ان کی تو غیرت ناقابل کوشچن ہے. کل یہ بھی قومی اسمبلی میں بڑے تالیاں بجنی ہیں کہ انہوں نے بڑی ایک غیرت سے بھرپور تقریر کی. فارن پالیسیز اور ڈپلومیسی غیرت پہ نہیں چلتی ہوتی ہیں بائی دا وے. اور یہ دیکھیں نا, ابھی حضرت عمران خان نے تو کہا تھا کبھی IMF کے پاس نہیں جائیں گے, کبھی غیر ملکوں سے پیسے نہیں مانگیں گے. پھر ہم نے دیکھا کہ IMF کے پاس بھی گئے, سعودی عرب کے بار بار ڈرائیور بھی بنے وہ کراؤن پرنس محمد بن سلمان کے. سعودی عرب 2 دفعہ جا کے منتیں کر کے تو آئل ڈیفرڈ پیمنٹ کی فیسلٹی لے کے آئے, پیسے مانگ کے لائے. تو وہ غیرت تقریر کے لیے اچھا ہوتا ہے, لیکن آپٹکس سے زیادہ سبسٹنس تب میٹر کرتا ہے جب اس پر عمل بھی ہو. اینی وے تو, اور اس کے علاوہ لاہور بار کونسل نے مسز سرینا عیسیٰ کو جواب دیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے جو بات کی تھی احتساب کی اکراس دا بورڈ کی اور تمام اداروں میں, تو اس میں ہمارا ٹارگٹ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نہیں تھے. ہم آپ کی اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جس تکلیف سے گزرے ہیں اور جو آپ لوگوں کے ساتھ ہوا ہے, ہم اس کو سمجھتے بھی ہیں, اور ہم نے تو آپ کے حق میں سپریم کورٹ میں دلائل بھی دیے تھے. تو یہ ایک انہوں نے لاہور بار کونسل نے اپنی پوزیشن کلیئر کی ہے. اور کیونکہ ظاہری بات ہے پاکستان بار کونسل جو مدر آرگنائزیشن ہے تمام وکلا برادری کی, وہ ریکارڈ پہ لے آئی تھی کہ کس طرح سے حکومت پاکستان بار کونسلز کو لکھا ہوا ڈرافٹ بھیج رہی ہے کہ یہ آپ پریس ریلیز جاری کریں جسٹس قاضی فائز کے خلاف, اور یہ ہمارے سے فنڈ لے لیں. تو جو کہ بڑا شرمناک تھا, اور یہ پاکستان بار کونسل ریکارڈ پر لے آئی. تو اب ہم آتے ہیں کہ یہ سازش جو ساری بات ہوتی ہے کہاں پر ہو رہی ہے, کیسے تانے بانے بنے جا رہے ہیں. تو دیکھیے اس سازش کے لیے بڑا دیکھا جا رہا ہے, اور ہم نے مختلف ذرائع سے پچھلے کافی دنوں میں بات کی, اسٹوری کو کنفرم کیا, سمجھا کیا ہو رہا ہے. تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ مختلف ذرائع نے بتایا کہ جو حکومت ہے اس میں سے جو فروغ نسیم صاحب ہیں وزیر قانون, ذرائع یہ کہتے ہیں کہ یہ اب ہائبرڈ رجیم کے کچھ طاقتور لوگوں کو اور وزیر اعظم عمران خان کو اور کچھ اور طاقتور اداروں کے طاقتور لوگوں کو جو مرکزی پوزیشنز پر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو جسٹس مقبول باقر کے ڈیسنٹنگ نوٹ کے کچھ پیراگرافز پڑھ کے سنا رہے ہیں, اور ان کو ڈرا رہے ہیں کہ میں تو نہیں بچوں گا, بچے گا آپ میں سے بھی کوئی نہیں. اور اس کے لیے جو اسٹریٹجی وہ ان کو تجویز کر رہے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارا یہ کیوریٹو ریویو کسی طرح سے ہم ایکسیپٹ کروا لیں اور پھر اس کو پینڈنگ پہ ڈلوا دیں, تو ہوگا یہ کہ ہم جب اس بینچ کے بہت سے معزز جج صاحبان ریٹائر ہو جائیں گے اور پھر نئے ججز ایلیویٹ ہو کے سپریم کورٹ میں آئیں گے, اور پھر ایک 10 رکنی بینچ تشکیل پائے گا, اور پھر اس 10 رکنی بینچ سے ہم کسی طرح سے اگر ہم فیصلہ اوور ٹرن کروا لیتے ہیں جب جسٹس مقبول باقر لکھیں گے ریویو پٹیشن کا, تو پھر ہم بال دوبارہ سپریم جوڈیشل کونسل میں لے جا کر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو 2022 کے کہیں وسط میں ہم ان کو ریموو کروا لیں گے سپریم کورٹ سے. اب یہ وہ ایک پلاننگ ہے جس میں سب کچھ وہ سجیسٹ کر رہے ہیں, اور اس کے اوپر پھر جو ایک انتہائی طاقتور جو ڈپارٹمنٹ ہے پاکستان میں, اس کے ایک جو قانونی ونگ ہے اس نے بھی کچھ ان کی تجویز کو اسیس کیا, اور انہوں نے پھر تجویز جو انہوں نے جوابی دی اپنے سربراہان کو, انہوں نے کہا کہ فروغ نسیم صاحب نے پہلے ہمیں, ذرائع یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ فروغ نسیم صاحب نے ہمیں پہلے گڑھے میں گروایا ہے اور اب یہ ہمیں اس گڑھے میں دفن کروانا چاہتے ہیں, اور انہوں نے یہ تجویز دی کہ بہتر ہوگا کہ ہم کچھ ایسا کریں کہ معاملہ ریکانسیلیشن کی طرف بڑھے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے. لیکن جو چیزیں جو انہوں نے اس کے علاوہ بھی انہوں نے جو تجویز کی, اور جو اس کے جواب میں جو پھر کہتے ہیں ذرائع کہ فروغ نسیم صاحب سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے, یہ ہو نہیں سکے گا, اور یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ایک ناقابل اعتبار شخص ہے, یہ 2013 کے صرف الیکشن کا معاملہ نہیں ہے, 2023 کے. انہوں نے کہا کہ ہم یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ چیف جسٹس کے اختیارات بہت لامحدود ہوتے ہیں, وہ بینچز تشکیل دیتے ہیں, اور اگر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس ہوں گے تو انہوں نے ایسے بینچز تشکیل دینے شروع کر دیے جن کے آگے کیسز, اہم کیسز لگنے لگ گئے
تو اور ان بینچز میں بیٹھے ہوئے ججز نے پھر ان کیسز کے ساتھ جو اگر میرٹ پر کچھ کیا تو پھر تو مستقبل میں دور رس اثرات مرتب ہوں گے. تو ہمیں اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس جج کو نہیں چھوڑنا چاہیے. اس پر بھی پھر غور و خوض ہوا اور پھر کچھ مقتدر حلقوں کے کچھ اہم لوگوں نے, جن میں ایک اسلام آباد میں ایک طاقتور ادارے کے سربراہ نے, ان کے ایک نمبر 2 نے, اور اسی ادارے کے ایک سینئر افسر جو اسلام آباد کو دیکھتے ہیں, جن کے بارے میں مریم نواز نے بھی کہا تھا کہ وہ پارلیمنٹ پاکستان کی چلاتے ہیں, انہوں نے ایک اہم آئینی عہدیدار سے ملاقاتیں بھی کیں, ذرائع یہ کہتے ہیں, اور کہا کہ کچھ انہوں نے کنسلٹیشن کی, ادھر ادھر کنسلٹیشن, اور وہ یہ کوششیں کر رہے ہیں, چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح سے یہ کیوریٹو ریویو ایکسیپٹ ہو جائے, تاکہ پھر جو بیرسٹر فروغ نسیم جو تجویز دے رہے ہیں, ہمیں ویسے تو کہا گیا کہ یہ کنسلٹیشن کا پروسیس چل رہا ہے کہ ایک اور ریفرنس دائر کیا جائے اور اس ریفرنس کو ایکسیپٹ کروا کے کسی طرح پینڈنگ پہ ڈلوایا جائے. لیکن ہم نے جب مزید کام کیا اس کے اوپر تو ہمیں جو معلومات ملی اس کے مطابق یہ کیوریٹو ریویو کے بارے میں یہ کوششیں جاری ہیں, اور اس کے لیے پھر جو اگین جو قانونی ونگ ہے ایک اور ادارے کا, اس نے جو ان کو تجویز دی, انہوں نے کہا کہ یہ بالکل ہم آپ کو بتا رہے ہیں, فروغ نسیم صاحب, ذرائع یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ فروغ نسیم صاحب ہمیں گڑوائیں گے, اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں اگست میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سپریم جوڈیشل کونسل کے ممبر بن جائیں گے, جب جسٹس مشیر عالم ریٹائر ہوں گے, پھر جب جسٹس چیف جسٹس گلزار احمد ریٹائر ہوں گے, جو کہ بالکل ابھی اس معاملے میں ولنگ نہیں ہے کہ وہ کسی طرح سے حکومت کی سازش کا حصہ بنے, تو پھر جسٹس عمر طاہر بندیال چیئرمین بن جائیں گے. لیکن جو تیسرے ممبر سپریم جوڈیشل کونسل کے بنیں گے وہ ایلیویٹ ہو کے جسٹس مقبول باقر بن جائیں گے. اور موزز جسٹس مقبول باقر کے بارے میں بھی بڑی کلیئرٹی ہے سب کو کہ وہ لائن کے کس طرف کھڑے ہیں, سازشوں کے کتنا وہ سخت ناقد ہیں. اور اب مطلب میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جسٹس مقبول باقر کو اگر اس سپریم کورٹ میں دیکھا جائے تو وہ شاید اس وقت سب سے زیادہ پرو کانسٹیٹیوشن اور رول آف لا اور صوبائی خود مختاری کے حامی جج ہیں. تو ان سے بھی کوئی امید نہیں ان کو. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر چلیں, فروغ نسیم صاحب کہتے ہیں کہ مقبول باقر صاحب اپریل کے اینڈ میں ریٹائر ہو جائیں گے 2022 کے, تو ہم پھر کچھ کوشش کر سکتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں پھر ایلیویٹ ہو کے جسٹس سردار طارق مسعود آئیں گے. جسٹس سردار طارق مسعود پہ بھی وہ بڑا ان کا ریزرویشنز ہیں بعض حلقوں کی, جو جسٹس قاضی فائز کے خلاف سازش میں ملوث ہیں, وہ حلقے بڑا ریزرویشنز رکھتے ہیں جسٹس سردار طارق مسعود کے بارے میں. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پچھلی دفعہ بھی جب جسٹس آصف سعید کھوسا سے جو بینچ بنوایا گیا تھا, جو مطلب جو انہوں نے بنایا تھا بینچ, تو اس کو تو توڑوانے والے ہی جسٹس سردار طارق مسعود تھے, اور اس کی وجہ سے بڑا نقصان ہوا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو وہ طاقتور حلقے تو کہتے ہیں کہ جسٹس سردار طارق مسعود پہ تو ہم اعتماد نہیں کر سکتے. اور پھر آپ کو پتہ نا یہ سپریم کورٹ کے ججز ہوتے ہیں, جو سپریم کورٹ تک جب پہنچتے ہیں یہ بڑے تجربہ کار ہوتے ہیں, بہت کچھ دیکھ کے آتے ہیں, بہت کچھ سن کے آتے ہیں, بہت سے اثرات فٹ پرنٹ سازش کے دیکھ کے اس جگہ تک پہنچتے ہیں. تو یہ بڑے سمجھدار اور زیرک ہوتے ہیں, ان کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ سازش کہاں سے پلتی ہے, کہاں سے پریشر ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے, کہاں سے انفلوئنس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, کہاں سے کیرٹ اور سٹک استعمال ہوتی ہے, اور کہاں پر کیا کچھ ہوتا ہے. مطلب ماضی میں بھی ہم دیکھیں, آپ سہیل وڑائے سے انٹرویو سن لیں جسٹس اعجاز چودھری کا, جو افتخار چودھری کے دور میں جج تھے. انہوں نے کیا بتایا, انہوں نے کہا کہ جب میں لاہور ہائی کورٹ کا جج تھا تو مجھے ایک جرنیل کی کال آ گئی آئی سی کہ آپ فلاں وکیل کو جج لگا دیں. تو میں نے کہا میں آپ کو کہوں کہ آپ فلاں بندے کو جرنیل لگا دیں, آپ لگا دیں گے؟ انہوں نے کہا نہیں. تو انہوں نے کہا پھر میں آپ کے کہنے پہ کسی کو کیوں جج لگاؤں. تو یہ کوئی پہلی بات تو نہیں ہے, وہ 2008 9 10 کا معاملہ بتا رہے ہیں, تب یہ ہوتا تھا. ابھی آپ دیکھیں جج ارشد ملک کی جو ویڈیو آئی کیا تھی, جیسے شوکت صدیقی نے جو الزامات لگائے وہ کیا تھے, کہ کس طرح سے پریشر میں عدلیہ کام کرتی ہے, پریشر ڈالا جاتا ہے. اور انہوں نے تو یہ بھی شوکت صدیقی نے کہا کہ پروسیڈنگز کو مینیپولیٹ کیا جاتا ہے,
بینچ توڑوائے اور بنوائے جاتے ہیں. تو یہ سب کچھ تو پاکستانی عدالتی تاریخ کا حصہ ہے, کچھ ایسا نہیں ہے کہ یہ کچھ انہونا ہے. تو یہ معزز جج صاحبان بڑی بہتر سمجھتے ہیں. جسٹس سردار طارق مسعود جسٹس منظور ملک کے بہت قریبی دوست ہیں. جسٹس منظور ملک اس بینچ کا حصہ تھے. انہوں نے بعد میں اپنی رائے تبدیل کی ایف بی آر بھیجنے والے معاملے میں, اس لیے تبدیل کی کہ انہوں نے دیکھا کہ کس طرح سے ایف بی آر نے تمام معاملے کو مینیپولیٹ کیا اور مسز سرینا عیسیٰ کے جائیدادوں کی فروخت, جو زرعی آمدن, جو تنخواہ تھی, اس کو مانا ہی نہیں اور ان کے خلاف ایک لائبلٹی بنا دی. تو انہوں نے اندازہ ہوگا کہ یار سازش کس طرح ہو رہی ہے, اور انہوں نے اپنی رائے تبدیل کر لی. تو ظاہری بات ہے یہ چیزیں اور ججز کے بھی علم میں ہوں گی, اور تمام ججز دیکھ رہے ہیں کہ سازش تو ہو رہی ہے. ان کو نظر آ رہا ہے کہ ایک جج جس کے بارے میں کوئی کرپشن کا داغ نہیں ہے, اس کو نکالنے کے لیے حکومت کسی بھی حد تک جا رہی ہے, تو کوئی سازش تو ہے. اور یہ وہ سارا معاملہ ہے جس کے اندر یہ سب کچھ چل رہا ہے کہ کسی طرح سے بھی اس معاملے کو اب روکا جائے. تو اب جو ہو رہا یہ ہے کہ اس سارے معاملے کے دوران اب جو پھر وہ جو قانونی ونگ ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے, اور یہ تمام ججز کو اندازہ ہو چکا ہے کہ یہاں پہ سازش ہو رہی ہے, اور ایک فریولس ایک ریفرنس کا معاملہ لے کے گھوما جا رہا ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو یہ بات جو جسٹس عمر عطا بندیال جو اگلے چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے, انہوں نے 17 یا 18 جون 2020 کو جسٹس قاضی فائزہ کیس کے ریفرنس کی سماعت کے دوران ہی کہا کہ جناب یہ کیوں ہوتا ہے کہ فائلیں دبا کر رکھی جاتی ہیں, کہ وقت آنے پر اگر کوئی جج کریز سے باہر نکلنے کی کوشش کرے تو اس کو کیسے امبیرس کرنا ہے, اس کو کیسے نکالنا ہے. جسٹس عمر عطا بندیال نے یہ بھی کہا کہ جسٹس قاضی فائزہ پر کوئی کرپشن کا الزام نہیں لگا سکتا, کوئی فائنینشیل انٹیگریٹی پہ ان کے سوال نہیں اٹھا سکتا, نہ ہی اس ریفرنس پہ یہ معاملہ ہے. تو سب جانتے ہیں کہ ایک فائنینشیل انٹیگریٹی والا انسان ہے, اس کے خلاف یہ سب سازش ہو رہی ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جسٹس عمر عطا بندیال بھی کم از کم ایک بڑے معزز جج ہیں, ان سے بھی کوئی ہم ایسی توقع نہیں رکھتے کہ وہ اس طرح کی سازش کو کامیاب ہونے دیں گے. یہ تمام ججز بڑے انڈیپینڈنٹ مائنڈ, بڑے تجربہ کار ججز ہیں. سپریم کورٹ کے تمام ججز پہ ہمیں اعتماد ہے. لیکن فروغ نسیم صاحب ذرا یہ کہتے ہیں کہ وہ ایڈوائز کرتے پھر رہے ہیں کہ دیکھیں 3 ججز ابھی گلزار صاحب کے دور میں, چیف جسٹس گلزار صاحب کے دور میں تعینات ہوں گے, گلزار احمد صاحب کے تعینات میں ہوں گے, دور میں تعینات ہوں گے, جبکہ 5 ججز معزز جسٹس عمر عطا بندیال جب چیف جسٹس بنیں گے ان کے دور میں تعینات ہوں گے, تو بڑے فریش ججز آئیں گے, تو ہم ایک نئے سرے سے کچھ کوشش کریں گے, سب کریں گے. تو وہ تو یہ تاثر دے رہے ہیں ان حلقوں کو اور ان کو ٹریپ کر رہے ہیں. لیکن اگین بات یہ ہے کہ یہ نہیں امپلیمنٹیبل, کیونکہ جو وہ قانونی ونگ ہے اس ادارے کا وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھیں مقبول باقر صاحب پہلے ممبر ہوں گے سپریم جوڈیشل کونسل کے, پھر سردار طارق مسعود صاحب ہوں گے, جسٹس سردار طارق مسعود صاحب, اور یہ جسٹس سردار طارق مسعود صاحب جو معزز جج ہیں یہ چیف جسٹس بنوا کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ریٹائر ہوں گے ان کے چیف جسٹس بننے کے 6 ماہ بعد. تو اس دوران میں سپریم جوڈیشل کونسل میں ہم کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. تو آپ برائے مہربانی اس کنفرنٹیشن کو ختم کریں. اور ایک تجویز جو اس پر آ رہی ہے جو کہ وزیر اعظم عمران خان تک بھی پہنچائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ارلی الیکشن کروا لیں. اور ارلی الیکشن کے لیے اب یہ سوچا جا رہا ہے کہ وہ 2022 کے کہیں مارچ اپریل میں اگر ہو جائیں تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جب چیف جسٹس بنیں گے سپٹمبر 2023 میں, تو اس نئی حکومت کو وجود میں آئے ہوئے سال 1.5 ہو چکا ہوگا, تو اس کو پھر ریگنگ کی بنیاد پہ ہٹانا اتنا آسان کام نہیں ہوگا. اور اس کے علاوہ جو ایک اور جو پریشان کن چیز ہے اب, لیکن کیونکہ جو فروغ نسیم صاحب ہیں ذرائع یہ کہتے ہیں کہ وہ پھر بھی پیچھے نہیں ہٹ رہے اور وہ بدستور یہ سازش چلا رہے ہیں, اور اس کے لیے وہ کچھ مقتدر اداروں کے سربراہوں کو بہت زیادہ رائے دے رہے ہیں کہ ہمیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ہر حال میں ہٹانا چاہیے. اور اس کے لیے پھر یہ ہے کہ بہت سے اور معزز جج صاحبان کی اور ان کی فیملی ممبرز کی تحقیقات کی جا رہی ہیں جو آنے والے دنوں میں بہت اہم پوزیشنز پر پہنچیں گے. ان کی فیملی, ان کی ایکسٹینڈڈ فیملی کی جو ان کی ایکسٹینڈڈ فیملی ہے ان کی بھی تحقیقات کی جا رہی ہیں. اور ہمیں یہ ذرائع بتاتے ہیں کہ
جو مختلف جگہ سے معلومات اکٹھی کی جاتی ہیں. لائک کہا جاتا ہے کہ ججز انکلیو میں ایک کلب ہے چھوٹا سا, جہاں پہ چھوٹا سا جم بھی ہے, کوئی کافی کی سیٹنگ بھی ہے, سم تھنگ. وہاں پر بھی جو سٹاف ہے وہاں سے بھی ممبران اور ان کے فیملی ممبران اور سب کی معلومات لی جاتی ہیں کہ کون کیسا رجحان رکھتا ہے, کیا کرتا ہے. اور اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت کچھ کیا جا رہا ہے. تو یہ ایک بڑی پریشان کن صورتحال ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ جو ہماری پاکستان کی عدلیہ ہے اس کو کمپرومائز کرنے کی کوششیں ختم نہیں ہوئیں, یہ سازش نے دم نہیں توڑا. اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لیے کہا جاتا ہے, ذرائع کہتے ہیں کہ 3 آپشنز ہیں. پہلا آپشن سپریم کورٹ تھا, اس کے لیے بھی ایک اسٹریٹجی بنائی گئی تھی. دوسرا آپشن سپریم جوڈیشل کونسل کا اگر ریفرنس سپریم کورٹ میں چیلنج ہو تو وہاں پہ کیا حکمت عملی ہوگی, وہ بھی بنائی گئی تھی. جبکہ ایک آپشن سی بھی ہے, ایک آپشن سی بھی ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اگر قانونی طور پر نہیں ہٹائے جا سکتے, اگر قانونی طور پر نہیں ہٹائے جا سکتے, جو کہ ایک جو قانونی ونگ ہے ایک ادارے کا, اس کی رائے ہے کہ نہیں ممکن, تو پھر بعض جگہوں پر ایک آپشن سی بھی ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ہٹانے کے لیے کہ اگر قانونی طور پر نہیں ہٹائے جا سکتے, اور وہ پھر اللہ میاں رحم کریں پاکستان پر. تو بڑے کچھ زیر غور ہے. اور وہ جو آپشن سی ہے ہماری معلومات کے مطابق ذرائع یہ کہتے ہیں کہ وہ شاید 1 سے زیادہ لوگوں کے لیے ٹیبل پر ہے اور وہ وہاں سے ابھی تک نہیں ہٹایا گیا. تو معاملات بڑے گھمبیر ہیں. سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان ہیں ایک طرف سازشیں ہیں. پاکستان کی عدلیہ جو واحد انڈرمائن ہونے سے شاید اس طرح سے نہیں ہو سکی, باقی تو پارلیمنٹ تو انڈرمائن ہو چکی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ انگوٹھے لگتے ہیں, بل پاس ہو جاتے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن ایک جو ادارہ ہے, میڈیا آپ دیکھیں سرنگو کر لیا گیا ہے. اب صرف ایک ادارے کو بالکل ختم کرنے کے لیے جو کوشش کی جا رہی ہے وہ پاکستان کی عدلیہ ہے. اور ہمیں امید ہے کہ پاکستان کے معزز جج صاحبان جو کہ بہت وزڈم رکھتے ہیں وہ اس سازش کا یقینی طور پہ تدارک کریں گے. ہمیں ان کی تمام کی قابلیت پر اور انٹیگریٹی پر پورا یقین ہے. ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیے, سلامت رہیے. اللہ حافظ.